نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم بھائیو، بزرگوں، دوستوں، معززات، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، پچھلے جمعے میں نماز کا درس شروع کیا تھا. پچھلے جمعۃ المبارک میں اور نماز کی اہمیت بتائی تھی، اور یہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک نماز ہی وہ چیز ہے کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، وگرنہ تو صرف نام سے ہی پتہ چل رہا ہے. نام مسلمانوں والا ہے، پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، مسلمانوں کے محلے میں رہتے ہیں. ایک پریکٹیکل فارم کہ جس کی بنیاد پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی مسلمان ہے، وہ نماز ہے. کیونکہ حج تو اس نے کرنی ہے جس کے پاس پیسہ ہے، زکوٰۃ اس نے دینی ہے جس کے پاس پیسہ ہے، روزے رکھنے ہیں صرف ایک مہینے میں، وہ بھی جو بیمار ہے، جو بوڑھا ہے، جو سفر پہ ہے، اس کو چھٹی ہے، روزے کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ نے رکھا ہے یا نہیں رکھا. جو کلمہ ہے، جو آپ شہادت دے رہے ہیں اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، وہ بھی دل میں ہے، وہ آپ نے اقرار کر لیا ہے. ایک چیز کہ جس سے پتہ چلتا ہے یہ آدمی مسلمان ہے، وہ نماز ہے. وہ آپ دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں، 10 لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلا لیا ہے،
मुअज्जिन ने अजान दे दी है, सदा हो गई है, अल्लाह अकबर कह दिया है, अब उन 10 बंदों में से पता चलेगा मुसलमान कौन है, कौन मस्जिद में आता है। इसीलिए कहा ना, बैनल आब्दी व बैनल कुफ्री तर्क सलात, बंदे के दरमियान और कुफर के दरमियान फर्क ही नमाज को छोड़ना है। जो नमाज पढ़ता है वह मुसलमान है, जो नमाज नहीं पढ़ रहा वह फिक्र करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बता दिया, जो नमाजी है वो मुसलमान है, जो नमाजी नहीं है वो ज़बानी दावे कर रहा है, वो इकरार कर रहा है, वो नाम का मुसलमान है, वो अमलन मुसलमान नहीं है। इसलिए नमाज फर्ज है, हर वक्त फर्ज है, चाहे कोई मुकीम है, चाहे कोई मुसाफिर है, चाहे कोई जिहाद फी सबीलिल्लाह में है, चाहे कोई बूढ़ा है, चाहे कोई जवान है, चाहे कोई बीमार है, नमाज पढ़नी है। अगर आप मुकीम हैं तो जोर की 4 पढ़ें, अगर आप सफर में है तो जोर की 2 पढ़ें, अगर आप जिहाद फी सबीलिल्लाह में है तो 1 पढ़ें। आप खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़ें, आप बैठ के नहीं पढ़ सकते, आप लेट के पढ़ें, आप लेट के नहीं पढ़ सकते, आप इशारे से पढ़ें, आप वजू नहीं कर सकते, आप तयम्मुम करें, लेकिन नमाज की छुट्टी कोई नहीं। हमारा दीन क्या कहता है? बच्चा 7 साल का हो गया है, उसको हुक्म दो, मस्जिद लेके आओ, पढ़ाओ नमाज। 10 साल का हो जाए, नमाज नहीं पढ़ता, मारो उसे। वो इस्लाम जो जानवरों के भी हकूक बता रहा है, वो कह रहा है आपका अपना बच्चा है, आपकी अपनी बच्ची है, 10 साल की हो गई है, हो गया है, नहीं नमाज पढ़ता, उसे मारो, पीटो। ये तुम्हारे शफीक नबी ने बताया है, उसको मारना है, मस्जिद में लेके आना है। और फिर ये जो नमाज है ना, नमाज असल में इस नमाज के अंदर ही वो जो इस्लाम की 5 बुनियादें हैं ना, उन बुनियादों में एक नमाज है ना, बकाया जो 4 बुनियादें हैं वो इस नमाज के अंदर मौजूद हैं। वो किस तरह? जब आप अपना कारोबार छोड़ के आ रहे हैं ना, तो आप समझ लो ज़कात दे के आ रहे हैं। दुकान छोड़ी है ना, कोई घंटे के लिए आप वहां से निकले हैं ना, तो वो ग्राहक जो पीछे से आ रहे हैं, आप उन्हें छोड़ के आ रहे हैं, अपना माली फायदा तर्क करके आ रहे हैं, ये असल में आपकी ज़कात हो गई है। और नमाज में आकर आप रोजे की तरह परहेजगार बन गए, कुछ खा पी नहीं रहे, कुछ कर नहीं रहे, अल्लाह के लिए वक्फ हो गए, और आपका रुख किबले की तरफ है। ये हज की मुशाबत है, और तशहद में आप कलमाए तौहीद पढ़ रहे हैं। तो इस नमाज के अंदर वो 4 बुनियादें भी मौजूद है। 5वीं बुनियाद ये नमाज खुद है। इसलिए कहा फैज़ा क़ज़य्तुमुस्सलाता फ़ज़्कुरुल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिकुम। ये सूरत अन-निसा है, उसकी आयत नंबर 103 है। घर जाके इसका मुताला कीजिएगा। ये सलातुल खौफ के बारे में आयत है। आप जिहाद फी सबीलिल्लाह में गए हैं, एक तो है ना कि आप जिहाद में निकले, रास्ते में नमाज पढ़नी है, जिहाद में पहुंच गए, वहां जिहाद पर नमाज पढ़नी है। ये आयत बता रही है कि जब आपने दुश्मन के साथ लड़ना है, दुश्मन सामने खड़ा है, और नमाज उस वक्त भी आप नहीं छोड़ सकते। अमन में कैसे छोड़ सकते हैं? नमाज तो दुश्मन आपके सामने खड़ा हुआ है, मैदान कारज़ार है, तीर तलवार चल रहे हैं, गोलियों की बौछार हो रही है। नमाज उस वक्त आप नहीं छोड़ सकते। उस वक्त भी 2 जमातें बनाएं, एक जमात नमाज पढ़ेगी, दूसरी जमात लड़ेगी। फिर जो लड़ रही है वो आकर नमाज पढ़ेगी, जो नमाज पढ़ रही है वो लड़ेगी। 2 जमातें बना लें। 4 नहीं पढ़नी, 2 नहीं पढ़नी, 1 पढ़नी है, लेकिन अब पढ़नी जरूर है।
اللہ فرماتے ہیں جب تم نماز پڑھ لو نا، کیونکہ یہ نماز تم نے جلدی جلدی پڑھی ہے، تو اس کے بعد کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پھر جب مطمئن ہو جاؤ، جہاد فی سبیل اللہ سے واپس آ جاؤ، یا تو تم شہید ہو جاؤ گے نا، اللہ کی جنتوں میں پہنچ جاؤ گے، یا غازی بن جاؤ گے، فتح مل جائے گی، واپس آ گئے ہو، سکون ہو گئے، پھر کیا کرنا ہے؟ پھر تم نے فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پھر نماز پڑھنی ہے۔ نماز تم پہلے بھی پڑھ رہے ہو، پہلے تم نے جلدی جلدی پڑھی ہے، پہلے تم نے ایک رکعت پڑھی ہے، اب تم نے نماز پڑھنی ہے، کس طرح پڑھنی ہے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ میرا آج کا موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر نماز مقررہ وقت پر فرض کی ہے۔ نماز کا ایک ٹائم ہے، اللہ نے ٹائم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارا خشوع و خضوع دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو مومن ہے نا، الذین فی صلاتہم خاشعون، وہ نماز پڑھتا نہیں ہے صرف، وہ نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ والذین هم فی صلواتہم یحافظون، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، نماز کے بغیر تو گزارا ہی نہیں۔ جو مومن اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، مقصود ہے، وہ نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ نمازوں کو ٹائم پہ پڑھتے ہیں۔ اور جو نماز کو ٹائم پہ نہیں پڑھتا، خشوع و خضوع اختیار نہیں کرتا، انہیں کے لیے تو کہا نا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتہم ساہون، وہ نمازوں میں سستی کرتے ہیں، ان میں خشوع و خضوع نہیں ہوتا، وہ نمازوں کو قائم نہیں کرتے، وہ نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے۔ حفاظت کیا ہے؟ قائم کرنا کیا ہے؟ نمازوں کو ان کے مقررہ وقت میں پڑھنا ہے۔ اب قرآن مجید نے بھی نمازوں کے اوقات بتائے ہیں۔ پہلے ہم قرآن سے پوچھ لیتے ہیں نمازوں کے اوقات کیا ہیں، پھر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے دیکھ لیں گے نمازوں کے اوقات کیا ہیں، پھر ہم اپنا جائزہ لے لیں گے، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ہم کس طرح نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہمارا کتنا خشوع و خضوع ہے، ہم کتنی نمازوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سورت بنی اسرائیل ہے، اس کی آیت نمبر 78 ہے، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، نماز کو قائم کرنا ہے سورج ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک۔ اب سورج ڈھلنے سے کیا مراد ہے؟ سورج کا ایک پاتھ وے ہے، اللہ تعالیٰ نے نمازوں کا جو ٹائم ہے نا، اس کو سورج کے ساتھ فکس کر دیا ہے، اور جو مہینے آ رہے ہیں نا، اس کو چاند کے ساتھ لگا دیا ہے۔ اب جو چاند ہے اس میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، کبھی مطلع ابر آلود ہوتا ہے، چاند نظر نہیں آتا، اور جو پہلی کا چاند ہوتا ہے اس کا ٹائم بھی شارٹ ہوتا ہے، وہ نکلتا ہے جلدی غائب ہو جاتا ہے، نظر نہیں آتا، وہاں مسائل ہو جاتے ہیں۔ لیکن نماز جس کا تعلق سورج کے ساتھ ہے، نمازوں کے اوقات، یہ اوقات فکس رہنے ہیں، کیونکہ سورج کا ٹائم فکس ہے، اس نے فکس ٹائم پہ طلوع ہونا ہے، فکس ٹائم پہ غروب ہونا ہے، اس کا ایک پاتھ وے ہے، اس نے اس پاتھ وے پہ چلنا ہے۔ اس لیے نمازوں کا ٹائم جو جب یہ کائنات بنی ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک سورج کا جو پاتھ وے ہے وہ ایک جیسا رہے گا، لہذا اب قیامت تک نمازوں کا ٹائم ایک ہی جیسا رہنا ہے۔ سورج جب نکلتا ہے مشرق سے، وہ ایک رستہ اختیار کرتا ہے مغرب تک جاتے ہوئے، جب اس کا آدھا سفر ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے اس کا عروج تھا، وہ نکلا ہے نا، بلندی کی طرف جا رہا ہے، چمکتا جا رہا ہے، روشنی بڑھتی جا رہی ہے،
اب اس نے آدھا سفر کر لیا ہے، اب وہ ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے، زوال کی طرف جا رہا ہے، اب اس کی روشنی بھی کم ہو رہی ہے، اب اس میں غروب ہونا ہے۔ تو نمازوں کا ٹائم کیا ہے؟ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، سورج جب ڈھل جائے نا اس وقت سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز پڑھنی ہے۔ اب سورج ڈھلنے سے میں کتنی نمازیں پڑھنی ہیں؟ سورج جب ڈھل جائے نا پھر آپ نے ظہر بھی پڑھنی ہے، آپ نے عصر بھی پڑھنی ہے، آپ نے مغرب بھی پڑھنی ہے، اور رات کے اندھیرے میں آپ نے عشاء پڑھنی ہے۔ وقرآن الفجر، ایک نماز ہے جس کو اللہ نے سپریٹ بیان کر دیا اور اس کے ساتھ لفظ لگا دیا قرآن، اور فجر کا قرآن پڑھنا۔ یہ فجر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کیوں لگا دیا؟ اس لیے کہ فجر میں قرآن سب سے زیادہ پڑھنا ہے۔ 3 نمازیں ایسی ہیں جن میں قرأت بلند پڑھنی ہے، بلند آواز سے پڑھنی ہے۔ مغرب عشاء فجر 2 نمازوں میں بلند آواز سے نہیں پڑھنی۔ اب جن نمازوں میں بلند آواز سے قرأت پڑھنی ہے ان میں فجر ایسی ہے جس میں بہت زیادہ تلاوت کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں بڑی لمبی لمبی صورتیں پڑھتے تھے۔ جمعے کے دن آپ پہلی رکعت میں سورۃ سجدہ پڑھتے تھے، 3 رکوع والی صورت ہے۔ دوسری رکعت میں آپ سورۃ الدہر پڑھتے تھے، 2 رکوع کی صورت ہے، یعنی فجر میں آپ 5 رکوع پڑھتے تھے۔ اس لیے کہا وقرآن الفجر، فجر کا قرآن پڑھنا۔ یہاں قرآن سے مراد نماز ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک یہ جو فجر کا قرآن ہے نا یہ حاضر ہونے کی جگہ ہے، حاضر ہونے کا وقت ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ پچھلے جمعے میں بھی میں نے بتایا تھا، یہ حاضری کا وقت ہے۔ فرشتے تبدیل ہوتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، وہ حاضری لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کون کون آیا تھا مسجد میں، وہ پھر بتاتے ہیں۔ عصر والے فرشتے چلے جاتے ہیں، فجر والے آ جاتے ہیں۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں یہ حاضر ہونے کا ٹائم ہے۔ اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے، دن دیا تھا، تم نے محنت کی، معیشت کے لیے نکلے، کاروبار کیا، تھک گئے، واپس گھر آئے، اللہ نے اندھیرا کر دیا، تم سو گئے، تمہیں نیند دی۔ اب نیند سے بیدار ہونا ہے، بیدار ہونے کے بعد جو سب سے پہلا کام کرنا ہے وہ قرآن الفجر، وہ فجر کا قرآن پڑھنا ہے۔ فجر میں پڑھا جائے قرآن، اور قرآن بھی پھر حافظ صاحب پڑھیں، خوبصورت آواز ہو، اور اگر اس قرآن کا مطلب بھی آتا ہو تو بتائیے کتنا مزہ آتا ہوگا اس نماز میں۔ اس لیے تو حضرات صحابہ نماز جب پڑھتے تھے تو سکون آتا تھا، بے چین دل بھی ہوتا تھا، اس کو بے چین آ جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے تھے جب بے چین ہوتے تھے، آؤ بلال نماز پڑھتے ہیں، اپنی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، یہ سورۃ ہود ہے، اس کی آیت نمبر 114 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نماز کو قائم کرنا ہے دن کے کناروں پر اور رات کے کچھ حصے میں۔ دن کے 2 کنارے ہیں، ایک ہے صبح، ایک ہے شام۔ صبح کو پڑھنی فجر اور شام کو پڑھنی ہے ظہر اور عصر، اور رات کے کچھ حصے میں وہ پڑھنی ہے مغرب اور عشاء۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی 5 جو نمازیں ہیں ان کے اوقات بتا دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الروم 17 اور 18 نمبر آیت ہے، اس میں کہا فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے
یہاں اللہ تعالیٰ نے تسبیح جو ہے وہ نماز کے لیے استعمال کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ تسبیح وہ نماز میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی سب سے بڑی عملی شکل وہ نماز ہے۔ اس لیے اگر آپ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونا چاہتے ہیں، نماز پڑھیں۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا، میں آپ کا جنت میں قرب چاہتا ہوں، میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، آپ کا ساتھی بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا، اگر تم میرے ساتھی بننا چاہتے ہو، میرے رفیق بننا چاہتے ہو، میری ہمسائیگی چاہتے ہو، تو زیادہ سجدوں سے میری مدد کرو، زیادہ سجدے کیا کرو۔ تو یہاں تسبیح بیان کرنی ہے، ہی نہ تم سونا وہی نہ تسبحون، شام کے وقت اور صبح کے وقت۔ شام کے وقت سے مراد ہے مغرب اور عشاء، صبح کے وقت سے مراد ہے فجر، اور پھر اللہ کی حمد بیان کرتا ہے ہر کوئی جو زمینوں میں ہے، آسمانوں میں ہے۔ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهَرُونَ، پچھلے پیر اور زور کے وقت۔ پچھلے پیر سے مراد عصر ہے اور زور کے وقت سے مراد نماز ظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی ٹائم بتا دیے، فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل۔ یہ سورۃ طٰہٰ ہے، اس کی 130 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ نے یہ جو آپ کے بارے میں مشرکین مکہ باتیں کرتے ہیں نا، فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، آپ نے ان کی باتوں پر صبر کرنا ہے، پریشان نہیں ہونا۔ اور اس آیت کے آخر میں کہا کہ میں آپ کو لعلک ترضیٰ، میں آپ کو خوش کر دوں گا۔ یہ آج تو تمہارے لیے باتیں کر رہے ہیں نا، مختلف القابات سے آپ کو نواز رہے ہیں، آپ نے صبر کرنا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھ سے خوش ہو کر تجھے وہ کچھ دے دے گا کہ یہ سارے دیکھتے رہ جائیں گے۔ تجھے دنیا میں بھی عزت ملے گی، آخرت میں تجھے شفاعت کبریٰ بھی ملے گی، تجھے مقام حمد میں ملے گا، سبز رنگ کا لباس بھی پہنایا جائے گا، حوض کوثر پہ بھی آپ کھڑے ہوں گے، آپ کی عزت ہوگی، آپ کا مقام ہوگا۔ اس لیے فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، آپ نے ان کی باتوں پہ صبر کرنا ہے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اور کیا کرنا ہے؟ رب کی تسبیح بیان کرنی ہے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے۔ سورج نکلنے سے پہلے کون سی نماز ہے؟ فجر۔ سورج غروب ہونے سے پہلے کون سی نمازیں ہیں؟ ظہر اور عصر۔ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ حصے میں کون سی نمازیں ہیں؟ مغرب اور عشاء۔ اور اس آیت میں پھر کاف وَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، آپ نے تسبیح بیان کرنی ہے دن کے کناروں پر۔ یہ علیحدہ سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا دن کے کنارے کون سے ہیں۔ ایک کنارہ ہے فجر، دوسرا کنارہ ہے عصر۔ یہ وہی حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ ان دو ٹائم پہ حاضری لگتی ہے، فرشتے آتے ہیں، اس لیے ان دو نمازوں کی تو خاص طور پر حفاظت کرنی ہے۔ حافظوا علی الصلاۃ الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، ساری نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، خاص طور پر درمیانی نماز کی۔ اب درمیانی نماز بعض مفسرین کہتے ہیں کہ فجر کی نماز ہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں عصر کی نماز ہے۔ جون سی بھی نماز ہے، یہ دونوں نمازیں ہیں جن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور یہ دونوں نمازیں جو مشکل ہوتی ہیں۔ فجر کے وقت ہم سوئے ہوتے ہیں، عصر کے وقت ہم کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں، اس لیے دونوں نمازیں بڑی اہم ہیں۔ جو قرآن ہے جس میں نمازوں کے اوقات بتائے گئے ہیں، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس کی تشریح فرمائی۔ اوقات کون سے ہیں؟ ٹائم کیا ہے؟ اب آپ مجھے بتائیں۔ قرآن تو اجمالی طور پر کہہ رہا ہے یہ نمازیں ہیں، کہیں زور کا لفظ بھی آ گیا، کہیں فجر کا لفظ بھی آ گیا، کہیں
दिन के किनारे का लफ्ज आ गया, कहीं पिछले पैर का नाम आ गया, कहीं दिन के अंधेरे का नाम, रात के अंधेरे का नाम आ गया, कहीं रात के वक्त का नाम आ गया। लेकिन कितनी नमाजें हैं, उनके नाम क्या है, उनकी रकात कितनी है, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये शारे कुरान से पता चलेगा, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पता चलेगा। इसलिए सिर्फ कुरान पढ़ के पूरे दीन की समझ नहीं आ सकती। कुरान के साथ कुरान की जो तशरीह है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, कुरान की तफसीर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, सहाबा ने हमें बताई है, अहादीस में मौजूद है, महफूज है, वो जब तक नहीं पढ़ेंगे, उसका मुताला नहीं करेंगे, हमें दीन की समझ नहीं आएगी। आपको बताया था कि जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की हिफाजत की है, इसी तरह अल्लाह ताला ने अहादीस की भी हिफाजत की है। इसमें 2-4 में जुमे पर आ चुका हूं। जिस तरह कुरान महफूज है किताब में, इसी तरह अहादीस महफूज है किताबों में। अल्लाह ताला ने जिस तरह कुरान को महफूज किया है, अहादीस को भी महफूज किया है। बल्कि अहादीस का तो अल्लाह ताला ने इल्म जारी कर दिया, इस्मा और रिजाल का इल्म है। सहाबा इकराम ने अपनी सारी जिंदगियां गुजार दी इन अहादीस को इकट्ठा करने के लिए। हमें सिर्फ मसला होता है, हम पढ़ते नहीं हैं। अब मुझे बताएं, ये जो नमाजों के औकात हैं, हमारी जिंदगियां गुजर गई हैं, कभी हमने सोचा है 5 वक्त की नमाजें कब पढ़नी है, टाइम क्या है? हमने असल में ना, मेरी बात गुस्सा नहीं करना, हमने दीन ना मौलवियों के सुपुर्द कर दिया है। ये दीन मौलवी के हवाले, जिस तरह ईसाइयों ने किया था। उन्होंने कहा था जो ईसाइयत है ना, इसको कलीसाओं में जमा कर दो, कलीसाओं तक इसको महदूद कर दो। ये सिर्फ कलीसाओं में रहेगी, पादरियों के पास रहेगी, किताबों में रहेगी, हमारी दुनिया अलग है। आज हम मुसलमानों ने भी वही तर्ज अमल इख्तियार कर लिया। हम कहते हैं हमारी दुनिया अलग है, ये जो दीन है ये मौलवी के पास है, ये मस्जिद में रहना चाहिए, ये कुरान में रहना चाहिए, ये अहादीस में रहना चाहिए। जब कभी मसला होगा मौलवी से जाकर पूछ लेंगे। मौलवियों को दीन दे दिया, फिर उन्होंने तो अपनी मर्जी का दीन बताना है, वो फिर आपको कुरान हदीस तो नहीं बताएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या औकात बता रहे हैं नमाजों के। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बंदा आया, सहाबी आया, उसने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे नमाजों के औकात तो बताएं। आपने कहा 2 दिन हमारे साथ गुजारे, 2 दिन हमारे साथ रहो। वो 2 दिन साथ रहा। आपने एक दिन नमाज अव्वल वक्त में पढ़ी, दूसरे दिन आपने नमाज ताखीर से पढ़ी। आपने कहा वो साहबी किधर है जिसने सवाल पूछा था? बताया गया वो बैठा है। आपने कहा तुम्हारी नमाजें इन दोनों औकात के दरमियान में है। लेकिन साथ आपने ये तशरीह भी कर दी, फ्लेक्सिबिलिटी दे दी। दीन आसान है, मौलवियों ने दीन को मुश्किल किया, दीन आसान है। मेरे आज के जुमे के बाद आपको अंदाजा होगा दीन कितना आसान है और हमने कितना मुश्किल कर दिया है। आपने कहा तुम्हारी नमाजें इन 2 नमाजों के जो औकात है जो मैंने 2 दिनों में पढ़ी है उसके दरमियान है। लेकिन कहा अव्वल वक्त पे नमाज पढ़ना बेहतर है, मैं अव्वल वक्त पे नमाज पढ़ूंगा। और क्या कहा आपने? कहा जो मस्जिदों के इमाम हैं वो अव्वल वक्त पे नमाज पढ़ाएं। फ्लेक्सिबिलिटी दे दी और साथ क्या फरमा दिया? नमाजें जो हैं वो अव्वल वक्त पे पढ़नी है, बाजमात पढ़नी है, मस्जिदों में पढ़नी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मर्द की नमाज घर में नहीं होती, मर्द की नमाज मस्जिद में है। मस्जिदें बनी ही नमाजों के लिए है। अगर घर में ही नमाजें पढ़नी है तो मस्जिदों की क्या जरूरत? हाँ, आपने ये फरमा दिया
کہ جو سنتیں ہیں جو نفل ہیں وہ گھر میں پڑھا کریں تاکہ گھر میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو. لیکن جو فرض نماز ہے وہ مسجد میں پڑھنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا دل کرتا ہے اذان میں دلواؤں اور جماعت ہو اور میری جگہ کوئی اور امامت کروائے اور میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے. غزوہ خندق کے موقع پر آپ فرما رہے ہیں, بد دعا دے رہے ہیں. جب نماز عصر فوت ہو گئی آپ نے کہا اللہ تعالیٰ ان کافروں کے گھروں کو اور قبروں کو آگ سے بھر دے. یا آپ کہہ رہے ہیں میرا دل کر رہا ہے میں آگ خود لگا دوں. وہاں اللہ تعالیٰ سے دعا کروا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دیں, اور یہاں خود دعا کر رہے ہیں اور خود کام کر رہے ہیں, خود پریکٹیکل کر رہے ہیں. کہتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. اور باجماعت نماز اگر آپ ایک نماز پڑھیں گے کتنا ثواب ملے گا؟ 27 ٹائمز, 27 گنا زیادہ. نماز اگر مسجد اقصی میں پڑھیں گے 1000 نمازوں کے برابر. مسجد نبوی میں پڑھیں گے more than 1000, 1000 سے زیادہ. اور اگر بیت اللہ میں پڑھیں گے 1,00,000 سے زیادہ. اب اگر ظہر کی نماز ہو باجماعت پڑھی جائے بیت اللہ میں پڑھی جائے کتنی نمازوں کا ثواب ہوگا؟ 1,00,000 ملٹیپلائی بائی 27, 27 لاکھ نمازوں کا ثواب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں نماز مسجد میں پڑھنی ہے, باجماعت پڑھنی ہے, اور وہ امام ہونے چاہیے جو اول وقت میں نماز پڑھائیں. اب وقت کون سا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی وضاحت فرما دی. ظہر کا جو وقت ہے نا وہ شروع ہوتا ہے زوال کے بعد. جب سورج درمیان میں آ جاتا ہے نا اس کے بعد زوال شروع ہو گیا, اس کے بعد ظہر کا وقت شروع ہو گیا. عصر کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے؟ جب سایہ انسان کے برابر ہو جاتا ہے. ایک مثل جب سایہ ہو جاتا ہے عصر کا ٹائم شروع ہو گیا. مغرب کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے؟ جب سورج غروب ہو گیا. عشاء کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے؟ جب شفق پر جو روشنی ہوتی ہے وہ غائب ہو جاتی ہے, تقریباً 1.5-2 گھنٹے کے بعد وہ غائب ہو جاتی ہے. عشاء کا ٹائم شروع ہو گیا. فجر کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے؟ جب صبح صادق ہوتی ہے. اب فجر کا ٹائم رہتا کب تک ہے؟ ڈیوریشن کا بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے. صبح صادق سے لے کر سورج کے نکلنے تک یہ فجر کا ٹائم ہے. ظہر کا ٹائم کب ہے؟ سورج ڈھلنے سے زوال سے شروع ہو کر جب سایہ برابر ہو جائے. عصر کا ٹائم کب ہے؟ جب سایہ شروع ہو گیا اور زوال سے پہلے پہلے. مغرب کا ٹائم کب ہے؟ جب سورج غروب ہو گیا اور وہ جو روشنی ہے وہ غائب ہو گئی, یہ مغرب کا ٹائم ہے. اور عشاء کا ٹائم؟ عشاء کا ٹائم ہے جب وہ روشنی غائب ہو گئی اس سے لے کر ایک حدیث میں آدھی رات تک. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے صحیح سند کے ساتھ کہ نماز فجر تک صبح صادق تک عشاء کا ٹائم رہتا ہے. لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے نماز اول وقت پہ پڑھنی ہے. لیکن اگر اول وقت پہ نہیں پڑھ سکے, دین نے تو سب کے لیے آسانی رکھی ہے نا, اول وقت پہ نہیں پڑھ سکے, جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکے, پھر کیا کریں؟ یہ ٹائم لمٹ ہے, اس ٹائم میں پڑھ لیں. اور حضرات صحابہ اکرام کی نماز کیسے ہوتی تھی صرف 2 مثالیں دیتا ہوں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا ان کے اوقات کیا تھے. اما جی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو 2 نمازیں بڑی ہیں, میں نا ان کی بات کرتا ہوں. نماز فجر آپ فرماتی ہیں کہ جب ہم نماز پڑھ کے عورتیں نکلتی تھی نا, کیونکہ اس وقت عورتیں بھی نماز مسجد میں پڑھتی تھی. اب بھی اگر عورتوں کے لیے انتظام ہو تو وہ مسجد میں نماز پڑھ سکتی ہیں, اور خاص طور پر جمعے کے دن تو انہیں آنے چاہیے, عید کی نمازوں میں تو انہیں آنا چاہیے, ان کی تربیت ہوتی ہے. وگرنہ
مرد کی بہترین نماز مسجد میں ہے، عورت کی بہترین نماز گھر میں ہے، اور گھر میں بھی اگر 5 کمرے ہیں تو جو سب سے اندر والا کمرہ ہے اس میں سب سے افضل ہے نماز اس کی۔ تو اماں جی فرماتی ہیں جب ہم نماز پڑھ کے فجر کی نکلتی تھی نا تو اتنا اندھیرا ہوتا تھا ہم ایک دوسرے کو پہچان نہیں سکتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کتنی لمبی کرتے تھے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اندھیرا ہوتا تھا، فجر کے وقت نماز ہو چکی ہوتی تھی، وہ نماز بھی تقریباً 20 منٹ یا آدھے گھنٹے کی ہوتی تھی، پھر بھی اتنا اندھیرا ہوتا تھا کہ ہم ایک دوسرے کو پہچان نہیں سکتی تھی۔ اور عصر کی نماز حضرات صحابہ کرام کہتے ہیں ہم جب عصر کی نماز پڑھ لیتے تھے اس کے بعد ہم اونٹ ذبح کرتے تھے، اس کے 10 حصے کرتے تھے، ان حصوں کو پکاتے تھے اور ان کو کھا بھی لیتے تھے، اور سورج ابھی بلند ہوتا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں عصر کا کیا ٹائم ہوگا، 2-3 گھنٹے تو لگتے ہوں گے نا۔ اونٹ کو ذبح کرنا ہے، اس کے 10 حصے کرنے ہیں، گوشت بنانا ہے، پھر اس کو پکانا ہے، اس وقت لکڑیاں ہی ہوتی ہوں گی نا، یہ گیس والا معاملہ تو تھا نہیں، اس کو پکانا ہے اور کھانا ہے، اور اس وقت بھی سورج ابھی بلند ہوتا تھا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کا اور عصر کا کہا کہ اس کی حفاظت کرو، ان نمازوں کی۔ اور منافق کے بارے میں کہا کہ منافق کیا کرتا ہے، وہ بیٹھا رہتا ہے، عصر کے وقت بیٹھا رہتا ہے حتیٰ کہ سورج زرد ہو جاتا ہے، شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان میں آ جاتا ہے، غروب ہونے لگتا ہے، اب یہ تیزی سے اٹھتا ہے، جلدی جلدی مسجد میں جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تیزی سے نماز پڑھتا ہے، اور اس نماز میں اللہ کو بہت کم یاد کرتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ نمازوں کے اوقات ہیں، لیکن یہاں پر جو چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ ریجڈ بھی ہے، اسلام فلیکسیبل بھی ہے۔ ریجیڈیٹی کیا ہے اسلام کی؟ نماز پڑھنی ہے، نماز کے بغیر گزارا نہیں، چھٹی کوئی نہیں، آپ بیمار ہیں پھر بھی نماز پڑھیں، آپ سفر میں ہیں پھر بھی نماز پڑھیں۔ لیکن فلیکسیبلٹی کیا ہے؟ فلیکسیبلٹی یہ ہے آپ نے نماز باجماعت پڑھنی ہے، مسجد میں پڑھنی ہے، اول وقت پہ پڑھنی ہے، لیکن اگر آپ نہیں پڑھ سکے تو پھر آپ نے نماز تو پڑھنی ہے۔ آپ کو ڈیوریشن بتا دی، ظہر کا کتنا ٹائم ہے، عصر کا کتنا ٹائم ہے، مغرب کا کتنا ٹائم ہے، عشاء کا کتنا ٹائم ہے، فجر کا کتنا ٹائم ہے، کم از کم اس ٹائم میں تو نماز پڑھ لو۔ اور ایون حتیٰ کہ آپ کی نماز رہ گئی ہے تو قضا بھی کر سکتے ہیں، آپ فجر کو ظہر کو عصر کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، مغرب کو عشاء کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر اسلام کتنا بہترین دین ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیمات دی۔ یہ جو سنتیں ہیں نا اور یہ جو نفل ہیں یہ آپ کی نمازوں کو خوبصورت بناتے ہیں۔ جیسے 2 اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے پیپر دیا ہے، دونوں اسٹوڈنٹ نے لکھا بہترین ہے، لیکن ایک کی ہینڈ رائٹنگ بڑی اچھی ہے، اس کی ہینڈ رائٹنگ ایگزامینر کو خوش کر دیتی ہے۔ جو سنتیں پڑھتا ہے، جو نفل پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ طرز عمل خوش کر دیتا ہے۔ یہ اضافی نمبروں کے لیے ہیں، جیسے پیپر میں 8 سوال آئے ہیں، 5 کرنے ہیں، ایک سٹوڈنٹ 6 سوال کر دیتا ہے، ایگزامینر کیا کرتا ہے، وہ جو 5 سوال بہترین ہے نا جن میں اس کے زیادہ نمبر ہیں ان کو وہ کاؤنٹ کر لیتا ہے، اور جس 6 سوال میں اس کے نمبر کم ہیں اس کو نکال دیتا ہے۔ یہ آپ کو اضافی نمبر دیتے ہیں۔ سنتیں، نفل اور یہ جو نمازوں میں آپ کی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے نا ان کو بھی دور کر دیتی ہیں، جس طرح صدقہ فطر، روزوں میں جو آپ کی کمی کوتاہی ہو گئی تھی ان کو دور کر دیتا ہے۔ یہ جو سنتیں ہیں نا، یہ جو نفل ہیں، یہ تمہاری نمازوں میں اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے ان کو دور کر دیتی ہیں۔ اس لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدہ سے فرمایا جو بندہ 12 رکعتیں روزانہ پڑھتا ہے اس کا گھر جنت میں ہے۔ وہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد،
2 مغرب کے بعد 2 عشاء کے بعد، یہ 12 سنتیں ہیں جو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بنا دیں گے۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ فرض نماز پڑھ لیں گے نا، فجر کی 2 پڑھ لیں گے، ظہر کی 4 پڑھ لیں گے، عصر کی 4 پڑھ لیں گے، مغرب کی 3 پڑھ لیں گے، عشاء کی 4 پڑھ لیں گے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ وہ جو فرض ہے وہ ادا ہو گیا۔ اسلام نے اتنا آپ کو ریلیکس کر دیا ہے، لیکن یہاں تو لوگوں کو علم نہیں، نالج ہوتا نہیں۔ خوشاب میں ایک بینک کا ملازم سیکورٹی گارڈ نے اس لیے قتل کر دیا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ صرف فرض نماز پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا تھا نہیں، سنتیں اور نفل بھی ساتھ ہی پڑھنے ہیں، ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ نہیں، یہ جو سنتیں اور نفل ہے نا، ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، یہ آپ کی نماز کو خوبصورت کرتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مغرب سے پہلے بھی 2 نفل پڑھے۔ مغرب سے پہلے آپ ٹائم دیتے تھے، 2 نفل پڑھے۔ مغرب کا بھی بہت ٹائم ہوتا ہے، ہم یہ سمجھتے کہ اذان آئی فوراً نماز، نہیں، مغرب کا تقریباً 1.5 گھنٹہ ٹائم ہوتا ہے، آپ اس میں مغرب پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے مغرب سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نفل بتائے۔ یہ جو نفل ہیں، یہ سنتیں جو ہیں، یہ آپ کو پڑھنی چاہیے، اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ لیکن آپ مصروف ہیں، کہیں جا رہے ہیں، جیسے میں ڈاکٹر میں آپریشن کر رہا ہوں، بیزی رہا ہوں، تو کم از کم آپ فرض تو ادا کر لیں، فرض سے نہ رہ جائیں۔ اور پھر اسلام نے ایک سہولت دی ہے، وہ نمازوں کو اکٹھا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں تو یہ اجازت ہے، لیکن آپ نے بغیر سفر میں بھی جب کبھی کوئی مسئلہ ہوا ہے 2 نمازیں اکٹھی کی ہیں۔ حج میں کتنی بڑی عبادت ہے، 9 ذی الحجہ کو، یہ یوم عرفہ ہے، سب سے بڑا دن ہے۔ میدان عرفات میں حاجی جو سفر کر کے گیا ہے اس کے پاس وقت ہی وقت ہے، سارا کچھ چھوڑ کے گیا ہے نا، لیکن میدان عرفات میں زور اور اثر کٹھی پڑ رہا ہے۔ مغرب کا ٹائم ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، وہ میدان عرفات میں موجود ہے، اسے کہا گیا یا نماز نہیں پڑھنے، مزدلفہ جانا ہے، مزدلفہ جا کر مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی پڑھنی ہے۔ دین بڑا سادہ ہے، دین میں بڑی ریلیکسیشن ہے، دین کے اندر ایک بنیادی چیز ہے۔ بنیادی چیز کیا ہے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، آپ نے نماز کو مقررہ وقت پہ پڑھنا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ مسجد میں آ کے نماز پڑھو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، اول وقت پہ نماز پڑھو، اس کی اپنی فضیلت ہے۔ لیکن اگر وقت جا رہا ہے، تم مصروف ہو، کہیں پہ تمہیں ٹائم نہیں مل سکا، تو کم از کم فرض پڑھ لو، پھر تمہیں ڈیوریشن بتا دی، اتنا ٹائم ہے، اس میں پڑھ لو۔ اس میں نہیں پڑھ سکے، تمہاری نماز گزر گئی ہے، اس کو بعد میں پڑھ لو، تم بعد میں بھی پڑھ سکتے ہو۔ تو میرے محترم بھائیو، آج کا جو خطبہ ہے، جمعہ ہے، اس میں نے آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ نماز کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور نماز کو اس کے مقررہ وقت میں پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔